بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज इंशाल्लाह ताला हम अपना पांचवा सेशन शुरू करेंगे और ये है उमैयद कैलिफेट। उमैयद खिलाफत या खिलाफत उमैया जो है वो आप समझ लीजिए कि इस्लामिक हिस्ट्री तारीख़ इस्लाम का एक ऐसा दौर है जो बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, क्रिटिकल भी है, और एक मेजर ट्रांजिशन आ रहा है खुलफा राशिदीन के बाद। तो ये हिस्सा हिस्ट्री का समझना बे इंतहा जरूरी है, क्योंकि इसी के बाद से बहुत से मिसकंसेप्शन शुरू हो गए। इसी के बाद से बहुत सी चीजें ऐसी हुई कि आज तक एक डिबेट चली आ रही है। इसी के बाद से जो है वो लोगों में फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात और लड़ाई झगड़े, और वो ना सिर्फ ये कि मज़ीद ज़ोर पकड़ गए, बल्कि अभी भी आज भी आप अगर कोई दीनी बहस व मुबाहिसे देखें, जो कि या तो यूट्यूब पर हों, टीवी पर हों, या ये कि लाइव कभी आप देखें, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि सबसे ज़्यादा जो इख्तिलाफ़ात हैं लोगों को वो इसी दौर के दरमियान में है। तो बहरहाल इस दौर को हम इंशाअल्लाह ताला अच्छे अंदाज से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगेन आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तो आई होप के इंशाल्लाह इंटरफियर नहीं होगी, नहीं करेगी ये मेरी तबीयत इस क्लास में। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों का है, और आज की क्लास के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग आखिर तक ठहरें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद आप लोगों के नजरों के सामने से ना गुजरी हों। तो आप लोगों को जिस तरह पता है कि चार्ट्स वगैरह मैं दिखाता हूँ, आज काफ़ी तेज़ी से चलूंगा, लेकिन आप लोग आखिर में सवाल जवाब में या डिस्कशन में कर सकते हैं। हमने पहला सेशन, दूसरा, तीसरा और फिर लास्ट राशिदुन कैलिफेट खुलफा राशिदीन के ऊपर हमने किया था। उसके बाद जो है आज हम उमैयद डायनेस्टी पे बात करेंगे। ये उमैयद डायनेस्टी 661, जब हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी, उसके बाद से लेके 750 तक चला है, तकरीबन 89 ईयर्स तक। अच्छा, ये नक्शा है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो कुरैश का पूरा कबीला है, इसके अंदर से मुख्तलिफ सब कबीले या सब क्लान्स जो होते थे, उनमें से जो मेन दो के दरमियान एक जो है वो रिबेलियन चली आती थी एक दूसरे के खिलाफ। वो एक था हाशिम कबीला, जिससे हाशमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें से, और दूसरा था उमैया, जो बेसिकली अब्दुल शम्स हाशिम के जो है समझिए कि भाई थे गालिबन, उनका जो खानदान था उनसे फिर उमैया के नाम से ये मशहूर हुआ। इसमें हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो और अबू सुफियान और हजरत माविया, ये सारे लोग इस कबीले से थे। और हाशिमी कबीले से, हाशिम से, बनु हाशिम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली और हजरत मीना, बाकी सारे लोग इसमें से थे। ठीक है, तो ये जो चार्ट है ये अपने जहन में रख लीजिएगा। ये मैंने इसी चीज को इंग्लिश में भी लिख दिया, अगर किसी को उर्दू पढ़ने में मुश्किल हो रही है। फिर ये थोड़ा सा डिटेल है कि उमैया के खानदान किस तरह से आगे बढ़ा, क्योंकि आज हम हजरत अमीर माविया की बात करेंगे, और जो माविया हुकूमत थी, उमवी खिलाफत थी, उसकी बात करेंगे। तो ये समझ लीजिए अबू सुफियान के बेटे थे ये। ठीक है। अच्छा, अब ये एक लिस्ट है, अगेन जस्ट फॉर योर रेफरेंस, बनु उमैया में कितने अमीर आए, या कितने खलीफा आए, या कितने नो हुकूमत के सरबरा आए, क्योंकि इसके मुतालिक भी बहुत सी बातें हैं। तो हजरत माविया थे, इब्ने अबू सुफियान थे, फिर इस तरह से यजीद इब्ने माविया, फिर माविया, इनके अंदर यजीद और माविया के बहुत से नाम के लोग हैं। फिर मरवान नाम के भी हैं। तो ये तकरीबन एक दो तीन चार पाँच छः सात ये हैं, फिर आप समझ लीजिए सात ये हैं। इन्हीं में दरमियान में एक उमर बिन अब्दुल अजीज थे, जो कि बाज उलमा कराम के मुताबिक ये गालिबन इनको पांचवा खलीफा भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके दौर की जो बातें थी वो सारी की सारी खुलफा राशिदीन के दौर की तरह थी। तो इन पे हम थोड़ा नजर डाल लेते हैं। ये एक चार्ट है जिसके ऊपर मैंने नंबरिंग भी की हुई है, अगेन आप लोगों के याद रखने के लिए। तो ये उमैया की जो बनु उमैया की हुकूमत है, उमैया डायनेस्टी जो है, वो बेसिकली इन 14
خلفاء پہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ، یہ ابو سفیان جنہوں نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا تھا، تو ان کے بیٹے معاویہ، تو ان کو معاویہ ابن ابو سفیان بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے تقریباً حکومت کی کتنے سال، 61 سے لے کے 71، اور پھر تقریباً 19 سال ان کی حکومت تھی، 19-20 سال۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ آپ دیکھ لیجئے یزید، جو کہ بہت ہی کانٹروورٹ، جس کے دوران جس کی حکومت کے دوران کربلا کا واقعہ پیش آیا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا دور آیا معاویہ، پھر یہاں سے یہ اس حرب کے خاندان سے موو ہو کے حکومت آ گئی تھی مروان کے خاندان میں، اور بیسیکلی جو حرب کے بھائی تھے ابو العاص، ان کے خاندان میں آ گئی تھی، کیونکہ یہاں سے پھر یہ معاویہ ٹو جو تھے، یہ انہوں نے حکومت کا، ان کو شوق نہیں تھا، کچھ ہی مہینے حکومت کر کے یہ غائب ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر مروان کو حکومت ملی۔ مروان جو ہے وہ بیسیکلی حضرت معاویہ کے کزن تھے، لیکن دوسری شاخ میں، یعنی بھائی یا بیٹے نہیں تھے، کزن تھے۔ پھر ان کے خاندان سے یہ باقی لوگ جو آپ کو 14 تک مل رہے ہیں، یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آگے جو ہے ان کو میں بار بار آپ کو یہ اسکرین دکھاؤں گا، تو لیکن یہ کہ اس میں تھوڑا تیزی سے چلیں گے تاکہ آپ کو صرف نمبرنگ کے لیے میں یہ چیزیں دکھا سکوں۔ اچھا، بنو امیہ جب شروع ہوئی، آپ کو یہ واقعات جو ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے، لاسٹ کلاس میں ہم نے جو ہے ڈسکس کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امیہ ڈائنسٹی جو ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ سب سے موسٹ پاپولر تھے، تو وہ ایک نیچرل جو ہے ان کا بننا تھا، تو اس وجہ سے وہ بنے، اور پھر انہوں نے اپنے جو ہے وہ بہت فتوحات کی، انہوں نے بہت ایکسپینشن کی اسلامک امپائر کی، اور یہ جو ایرا تھا، یہ بہت ہی پیسفل ایرا تھا، ان لائک کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اس میں بہت سے اختلافات تھے، اختلافات تو تھے، لیکن یہ کہ یہ پیسفل تھا، کیونکہ انہوں نے آئرن ہینڈ کے ساتھ، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت چلائی تھی، ان لائک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت سافٹ تھے۔ تو اینی وے، تو اس طرح سے یہ چیزیں چل گئیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سفیانیز اور مروانیز کے 3 اور 11 خلفاء تھے۔ یہ ہے امید امپائر کا نقشہ، یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ یہ جو ڈارک براؤن ہے، یہ فتوحات ہوئیں، پھر 3 جو کیلف ہیں ان کے درمیان یہ فتوحات ہوئیں ساری۔ 3 کیلف سے مراد، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی مزید فتوحات نہیں ہوئی تھیں، اس میں سول وارز اور دوسرے پرابلمز تھے۔ اس کے بعد پھر امیت کیلفت کے دوران یہ پورا نارتھ افریقہ کا آپ کا علاقہ، جس میں نہ صرف موراکو تک، ٹیونیسیا، الجیریا، موراکو، بلکہ پورا اسپین بھی فتح ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح سے اگر ایسٹ میں دیکھیں تو پھر آپ جو ہے یہ دیکھیں، یہ پاکستان کا نقشہ ہے، سندھ تک پہنچ گئے تھے محمد بن قاسم، پھر سینٹرل ایشیا اوپر، تو یہ پورا مسلمانوں کے قبضے میں تھا بائی دا ٹائم امید امپائر رول میں تھی۔ یہ سارے نقشے ہیں، اس کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا۔ حضرت امیر معاویہ کی زندگی جو تقریباً 20 ایئرس پہ مشتمل ہے، اگین یہ حضرت امیر معاویہ ہیں، اور ابو سفیان کے بیٹے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اپنے بھائیوں اور والدہ کے ساتھ فتح مکہ کے وقت، اور پھر جو ہے انہوں نے بارڈرز، سیریا کے بارڈرز کو مزید فتح کیا جو رومن کے قبضے میں تھے۔ انہی کے زمانے میں نیول فورس بنی، یہ بھی ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ جو ابھی مسلمانوں کی کوئی نیول فورس نہیں تھی، تو انہوں نے جب یہ گورنر تھے شام کے، اس وقت انہوں نے کافی لوگوں سے ریکویسٹ کی، اس وقت کے خلفاء سے، حضرت عمر فاروق سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو فائنلی دوسری یا تیسری دفعہ جب پوچھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، تو انہوں نے پھر نیول فورس بنائی اپنی، سمجھیے کہ سمندر کے جہاز، سمندری جہاز بنائے، اور پھر انہوں نے سائپرس پہ حملہ کر کے، یعنی قبرص جو ایک جزیرہ ہے، ابھی موقع ملا تو آپ کو اس کا نقشہ بھی دکھاؤں گا، قبضے اس کے اوپر قبضہ کیا نیول فورس کے تھرو۔ اچھا، اور پھر نارتھ افریقہ میں انہوں نے کیا، اور پھر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جو لوگ ملوث تھے، آ، اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی انہوں نے بہت سی کوششیں کی۔ تو اس طرح سے ان کا دور جو ہے وہ شروع ہوا بہت ہی ایکسپینشن سے، یعنی کہ انہوں نے بائزنٹائن امپائر کے سے کچھ چیزیں، کچھ اپنی لینڈز واپس لیں، جو چیزیں رہ گئی تھیں ایران کی طرف یا سینٹرل ایشیا میں یا آپ کے ساؤتھ ایسٹ میں، وہ سارے چیزیں قبضے کر کے، تو انہوں نے بہت زیادہ کینالز بنائے، اریگیشن سسٹم بہتر ہوا، بہت سے نئی سٹیز بنی، ہاؤسنگ اسکیمز اور کمیونٹی سینٹرز بنے، اور یہ کہ پھر انہوں نے نان مسلمز کو بھی امپلوائے کیا، ان کی
مہارت اور اسکلز کی وجہ سے، اور ان کے دولت کو سیکیور کیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے بہت سے نان مسلم تھے جو وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے رہے، جسٹ لائک لیونگ ان پیسفل گورنمنٹ. اچھا، تو ان کا دور تھا. مطلب ظاہر سی بات ہے آج ہمیں بہت سی چیزیں کور کرنی ہے تو ہم تیزی سے چلیں گے. ان کے بعد ان کے بیٹے آئے یزید بن معاویہ. یزید بن معاویہ یہ ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے تقریباً 3 سال حکومت کی. اچھا، یہ جو ہے یہ موسٹ کنٹروورشل، بیسیکلی کنٹروورشل کیا کہیے، یعنی کہ جو ظلم و ستم ہوئے اس زمانے میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور وادی حرہ ہوا جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. تو یہ سارے بہت کنٹروورشل تھے، اس کے اوپر بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے علماء کرام نے ڈسکشن کی ہے حضرت امیر معاویہ کے اس ڈیسیشن پہ، کہ انہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اخلاقی لحاظ سے اور کردار کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، پھر بھی اس کو خلیفہ. الگ طرف ہم تو پیور ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے انشاءاللہ اسٹڈی کر رہے ہیں. تو وہاں پر جو ہے وہ سب جب یزید آ گئے تو انہوں نے مزید کوئی ٹیریٹوریل گین یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی. اور پھر لیکن یہ کہ پھر اپنی خلافت کو منوانے کے لیے، اور انہوں نے پھر یزید نے جو ہے بہت ظلم و ستم کیے، اور ایک گورنر تھا جو کوفہ اور بعد میں بصرہ کا بھی بنا دیا گیا تھا، ابھی اس کا نام بھی آئے گا آگے، آ، عبید اللہ بن زیاد، اس کے ذریعے پھر جو ہے بہت ہی ظلم و ستم کیے گئے تھے. اچھا، اب ہم کربلا کا ذکر کر لیتے ہیں، کیونکہ یزید کے زمانے میں جو سب سے بڑے 2 واقعات ہوئے، وہ ایک کربلا کا اور ایک مدینہ منورہ پہ حملے کا، حرہ، وادی حرہ. تھوڑا سا پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 632 میں ان کا وصال ہوا. پھر خلفاء راشدین آئے. پھر کہتے ہیں کہ ففتھ کیلف یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کچھ علاقوں میں حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے، تو ان کو جو ہے انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت ایکسپٹ کر لی تھی. اور مطلب 6 مہینے وہ خلیفہ رہے کچھ لوگوں کے، کیونکہ سب نے ایکسپٹ نہیں کی تھی. لیکن یہ کہ پھر انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے نیگوشیشنز کر کے صرف پیس کی خاطر کہ مزید جو ہے وہ پرابلمز نہ ہو، مزید قتل و غارت نہ ہو، تو حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت قبول کر لی تھی. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی. تو انہوں نے پھر آگے بڑھ کے جو ہے وہ یزید کی فورسز سے ٹکراؤ ہوا ان کا، اور پھر وہ اس میں شہید ہو گئے. اچھا، جب انہوں نے وہ ایکسپٹ نہیں کیا، آ، تو تقریباً 10 سال حضرت امیر بن معاویہ رضی اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال حکومت کے بعد، اراؤنڈ 671 اے ڈی میں حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو ایز اے کراؤن پرنس نامینیٹ کر دیا. یعنی کہ ابھی 9 سال وہ اور رہیں گے، لیکن انہوں نے نامینیٹ کر دیا. اس کے اوپر بہت سی کنٹروورسیز ہوئیں، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 4 بہت بڑے صحابہ وہ اس بات کے خلاف ہو گئے. تو حضرت معاویہ کا انتقال 680 اے ڈی میں ہوا، اور پھر یزید جس طرح سے انہوں نے نامینیٹ کیا تھا وہ خلیفہ بن گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس بہت بڑے صحابی ہیں، دو ان سے بہت سی نریشنز بھی ہیں. انہوں نے یزید کی جو کیلیفٹ تھی، اگین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انہوں نے اس کی کیلیفٹ ایکسپٹ کر لی، صرف اس وجہ سے کہ قتل و غارت اور خون نہ گرایا جائے صحابہ کا اور تابعین کا. اچھا، عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین بن علی، انہوں نے ایکسپٹ نہیں کی. تو اب یہ تھوڑا سا مطلب یزید کو تو کو کمفرٹ ملی، لیکن ان دونوں کی طرف سے، اور یہ دونوں بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ طاقتور بھی تھے اور جو ہے اگریسو تھے، تو ان کے ساتھ لڑنا بھی ان کو وہ تھا. لیکن بہرحال انہوں نے اپنے فل فورس کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ کیا. اچھا، اسی دوران اب آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے عراق میں اپنا خلافت بنا لی تھی، یعنی کہ دارالخلافہ بنا لیا تھا کوفہ کو، تو اس کے بعد بصرہ اور کوفہ میں بہت سے وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کرتے تھے، جن میں منافقین بھی تھے، اور جنہوں نے بلکہ پورا جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو خوارش تھے انہوں نے جس طرح سے رول ادا کیا، اور پھر بہت ہی فتنہ مچایا، تو وہ سب بھی ان میں گھل مل کے کوفہ اور بصرہ یعنی عراق میں موو ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا،
اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ مدینہ میں ہیں، تو اب ان کو لیٹرز آنا شروع ہوتے ہیں کوفہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی سپورٹ میں، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ہم آپ کی سپورٹ میں ہیں، حضرت امیر معاویہ کے اور یزید کے خلاف ہیں، تو آپ آ جائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اچھا، اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تھوڑا سا ان کو شک ہوا، لیکن انہوں نے مسلم بن عقیل ایک غالباً صحابی تھے، ان کو بھیجا کہ ویریفائی کرو۔ تو انہوں نے آگے بتایا کہ 10-12 ہزار تو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہیں، تو آپ آ جائیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا شروع کیا سفر، اور اس میں مسلم بن عقیل کے کچھ بیٹے بھی تھے، فیملی ممبرز بھی تھے، اور صرف ان کے اپنے لوگ تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے خاندان کے لوگ تھے، بیوی بچے، اور تقریباً ٹوٹل جو جو سمجھے کیروان تھا وہ تقریباً 70 لوگوں کا تھا۔ اچھا، اب یہ لوگ بڑھنے لگے تو، لیکن ابھی انہیں وہیں تھوڑا سا پہنچے تھے کہ پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو ایکچولی کوفیز نے جھوٹ بولا تھا، ان کو پکڑ لیا تھا اور ان سے غلط میسج دلوایا تھا، اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی صحابہ منع کر رہے تھے کہ اکیلے صرف اپنے خاندان والوں کو لے کے مت جاؤ، وہاں پہ وہ بہت ہی ظالم لوگ ہیں، وہ مار دیں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے حق کی آواز کو بلند کرنا ہے، حق پہ قائم رہنا ہے، تو اس سے پیچھے میں نہیں ہٹوں گا۔ تو بہرحال، لیکن یہ کہ جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو وہ رک گئے وہاں پہ۔ اب ان کے ساتھ مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی تھے، جنہوں نے اپنے باپ کی شہادت کی خبر سنی، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو بدلہ لیں گے، اور ہم تو اکیلے جائیں گے اگر آپ نہیں جائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ شروع سے میرے ساتھ ہے، تو میں اب ان کو لے کے چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تب آپ سوچ لیجئے کہ مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے یہ چھوٹا سا قافلہ نکلا ہے عراق کی طرف، اور اب عراق میں جو ہے، اب ان کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں، انہوں نے غلط بلایا ہے، کافی طور سے ان لوگوں کو اندازہ تھا۔ لیکن یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے ساتھ چل دیے اور اپنی پوری فیملی کو ساتھ لے لیا۔ اچھا، یزید نے جو ہے عبید اللہ بن زیاد، ایک نہایت ہی ظالم اور مکار انسان تھا، جس کو کوفہ کا گورنر اب بنا دیا، بعد میں یہ بصرہ کا گورنر بھی بن گیا تھا، اور اس نے جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے فیس ٹو فیس کرنے کے لیے اس نے وہاں سے مارچنگ شروع کی۔ اور پھر جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ کوفہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ نقشہ دیکھیں تو کوفہ کو تھوڑا سا اگر آپ رائٹ پہ چھوڑتے ہوئے لیفٹ سے جائیں تو اس کے تھوڑا سا اوپر جا کے ایک جگہ آتی ہے، اس کا نام ہے کربلا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کے ساتھ وہاں پہ پڑاؤ کیا، اور پھر وہ اتنی دیر میں، کچھ دیر میں زیاد بھی پہنچ گیا وہاں، اور اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ کوفہ میں نہیں داخل ہوں گے، آپ واپس حجاز چلے جائیں۔ حجاز کہتے ہیں مکہ اور مدینہ کو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آپشن زیاد کو دیے کہ مجھے اس وقت، اب یہ جب پہنچ گئے اور فوجیں آمنے سامنے آ گئی، پہلے تو وہ کہہ رہا تھا آپ حجاز چلے جائیں، لیکن اب وہ اس سے بھی مکر گیا۔ تو پھر اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے واپس جانے دو حجاز، ایک آپشن، اور اگر یہ کہ نہیں جانے دیتے تو پھر مجھے جانے دو کسی بارڈرز کے اوپر، جو کہ کفار ہیں وہاں میں لڑ کے شہید ہو جاؤں، یا پھر مجھے یزید کے پاس لے چلے اور میں خود اس سے بنفس نفیس بات کروں گا کہ مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں سے اس نے انکار کر دیا زیاد نے، اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک آپشن اور تھا، اور وہ تھا لڑنے کا۔ تو پھر لڑائی ہوئی، اور اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس کے علاوہ ان کے خاندان والوں کی بھی، اور صرف ان کے کچھ لوگ بچ گئے تھے، ان میں حضرت زینب تھیں، ان کی بیٹی، جو کہ پھر واپس مدینہ منورہ بھیج دی گئی تھی۔ تقریباً 3 سال ہو گئے، اور یزید جو ہے اپنی گورنمنٹ کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ کرتا چلا گیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو چکی ہے، اس طرف کے جو لوگ تھے وہ اور کمزور پڑ چکے ہیں، لیکن ابھی تک یاد رکھیے کہ مکہ مکرمہ اور خاص طور سے مدینہ منورہ نے، ابھی وہاں کے لوگوں نے یزید کی خلافت ایکسپٹ نہیں کی۔ ٹھیک ہے، پھر ایک واقعہ ہوتا ہے 683 میں، یہ آلموسٹ اس سال ہے جس سال یزید کا انتقال ہوا۔ then one of the saddest moments of Muslim history happened، یہ کہلاتا ہے وادی حرہ، مدینہ منورہ کے قریب ایک چھوٹا سا مقام ہے جس سے حرہ کہتے ہیں۔ اچھا، تو یزید نے اپنی فورسز بھیجی، اس میں عبید اللہ بن زیاد بھی تھا،
اب وہ مدینہ منورہ کو انہوں نے وہاں پہنچ گئے حرہ کے مقام پہ اور سیچ کر لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم جو ہے تم لوگ یزید کی خلافت قبول کرو، نہیں تو ہم سے جنگ کرو۔ تو مدینہ منورہ والوں نے کہا بھائی ہم جان دے دیں گے، لیکن یہ یزید یہ منافق انسان ہے اور اس نے جو ہے بہت ظلم کیے ہیں، ہم اس کی خلافت قبول نہیں کریں گے۔ تو وہاں پہ پھر جنگ ہو گئی، جنگ میں سارے جتنے صحابہ تھے، جتنے تابعین تھے، بہت سے لوگ شہید ہو گئے، اور یزید نے پھر حکم دے دیا کہ 3 دن تک جو ہے وہ تم لوٹ مار کر سکتے ہو، اور یہاں پہ باقاعدہ مسلمان عورتوں مردوں کو شہید کیا گیا، مسلمان عورتوں کو ریپ کیا گیا، اور تمام گھروں میں آگ لگا دی گئی اور ڈسٹروائے کر دیا۔ تو اب یہ آپ سوچئے کہ کس قدر، یعنی کہ اگر آپ کربلا کا واقعہ سوچیں اور وہاں پہ یہ والا واقعہ سوچیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سیم شخص تھا یزید، لیکن یہ کہ یہاں پہ جو اس نے ظلم کیے، یہاں پہ جتنے لوگوں کو مارا، یہ بھی تاریخ میں ایک بہت ہی سیڈ مومنٹ سے لکھے جانے والی تاریخ ہے اس کی۔ عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ بچ کے مکہ مکرمہ کی طرف نکل گئے اور حرم شریف چلے گئے۔ یزید کی فورسز مکہ میں بھی داخل ہو گئیں مدینہ کو تباہ کرنے کے بعد، اور پھر جو ہے سیرین آرمی جو تھی، یعنی کہ یزید کی آرمی تھی، اس نے باقاعدہ جب حرم شریف کو انہوں نے بند کر لیا، یعنی وہاں سے، تو ان لوگوں نے پتھر برسائے جس سے کعبہ شریف کو بھی نقصان پہنچا۔ اور پھر جو ہے یہ لوگ ابھی محاصرہ کیے ہوئے تھے حرم شریف کا، حضرت عبداللہ بن زبیر اندر تھے، لیکن یہ کہ اچانک سے خبر ملی کہ یزید کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ ایک دم سے فوج پیچھے ہٹی اور یہ پھر واپس جانے کو چلی گئی۔ اس دوران بہت سے دوسرے چھوٹے موٹے واقعات ہوئے، جس میں بعض راویوں کا کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ اور آپ خلیفہ بن جائیں، لیکن ان کو بھی یہی خوف تھا کہ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منافقت ہوئی تھی، ان کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، تو پھر انہوں نے یہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے 2 خلیفہ، حضرت امیر معاویہ اور پھر ان کا بیٹا یزید کی بات ہو گئی۔ اب یزید کے جو بیٹا تھا، یہ دیکھیے، یہ معاویہ 2 کہلاتا ہے، یہ یزید کا بیٹا تھا، لیکن یہ کہ یہ تو ویسے بہت دیندار آدمی تھا، لیکن اس کے اندر کوئی کوئی صلاحیتیں نہیں Excuse me۔ اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیتیں نہیں تھیں کہ کوئی لیڈرشپ کر سکے، تو بہرحال تو وہ وہاں سے چلا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک پورا سمجھے ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ٹیمپرریلی جو ہے وہ خلیفہ بنے، لیکن یہ کہ وہ حجاز میں ہی رہے۔ اب امیت فیملی کی جو ہے یہاں پہ سمجھیے کہ وہ ختم ہو گئی۔ اب یہاں پہ جب مروان فیملی نے ٹیک اوور کیا، یعنی کہ یہ اب ختم ہو گئی امیت فیملی، تو اب یہاں سے مروان نے لیا۔ مروان بھی امیہ ہی کا خاندان کا ہے، لیکن یہ ابو سفیان کی، اس کو سفیانیز کہتے ہیں اور اس کو مروانیز، ٹھیک ہے۔ تو اب مروان آئے، مروان نے جو ہے اچھا، اس سے پہلے جو ہے تقریباً 14 سال تک ایک سول وار بھی چلی، کیونکہ حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ پھر 3 لوگ جو تھے وہ خلافت کے لیے، اپنی خلافت کے لیے اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ تھے۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے، عبداللہ بن زبیر جو مکہ مکرمہ میں تھے، اور پھر عراق میں ایک شخص تھا مختار ابن ابی عبید، یہ بھی چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس پہ بیڈ فیل کر کے، گلٹی فیل کر کے، انہوں نے کہا کہ میں چیزوں کو بہتر کروں گا، یہ تھے۔ اور پھر مروان بن حکم جن کا بھی ذکر کیا۔ بہرحال ان تینوں میں سے پھر چونکہ مروان بن حکم وہیں سیریا کے علاقے میں تھا اور اس سے بہت زیادہ طاقت موجود تھی، تو اس نے وہاں پہ ہو گیا۔ اب مروان بن حکم جو تھا، وہ جو ہے اس کے 3 بیٹے تھے، عبد المالک، عبد العزیز اور محمد۔ یہ دیکھیے، مروان کے عبد المالک، عبد العزیز اور محمد۔ عبد المالک سے پھر زیادہ جو سارے خلفاء آئے بنو امیہ کے، وہ عبد المالک سے آئے، لیکن عبد العزیز کے ایک بیٹے تھے حضرت عمر بن عبد العزیز، یہ آئے، اور پھر محمد کے صرف ایک بیٹے مروان 2 آئے، جو ہم آگے چل کے ابھی دیکھیں گے۔ اچھا، تو مروان جو ہے وہ بیسیکلی بائی فورس آیا تھا دوسرے لوگوں کو پیچھے کر کے۔ تو خالد بن یزید جو تھا وہ ان کا بیٹا تھا معاویہ کا، معاویہ بن یزید کا، لیکن اس کو نہیں بنایا گیا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو عبد الملک اور عبد العزیز کو نامینیٹ کر دیا، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی وائف تھی یزید کی جو وڈو تھی، تو جو ہے وہ اس سے اس کی شادی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کو تھوڑی سی اسٹرینتھ مل گئی تھی، اللہ عالم۔
اچھا، اب خلافت عبد الملک بن مروان یہ ہے جو کافی امیہ خلافت کا اگر آپ دیکھیں جس دور میں بہت سے کام ہوئے، یہ مروان کے بیٹے تھے، لیکن ان کے خاندان سے پھر آگے کافی لوگ آئیں گے۔ یہ جو ڈوم آف دا راک ہے فلسطین میں، وہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ اسی کے دوران میں اسی نے بنوایا، عبد الملک ابن مروان نے۔ مکہ اور مدینہ منورہ میں جو جو اسپرچول سینٹر مدینہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں عبداللہ بن زبیر کا رول تھا، وہ لوگ انہی کو خلیفہ مانتے تھے، لیکن چونکہ یہ سیریا میں تھا تو اپنی طاقت کو تھوڑا سا ایک سمبولک وے میں بڑھانے کے لیے، کیونکہ ایک آ، جو ہے وہ یعنی بہت ہی سیکرٹ جگہ تھی کعبہ شریف، اور ایک تھا یہ بیت المقدس، مسجد اقصی، تو اس نے وہاں پہ پھر بہت زیادہ رینوویشن کی، وہاں پہ ڈوم آف دا راک بنایا، اور پھر اسی کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے جو ہے مکہ مکرمہ میں اٹیک کیا، اور اسی کے دوران پھر عبداللہ بن زبیر کو قتل شہید کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اب حجاج بن یوسف کون تھا؟ یہ سب آپ لوگوں کو پتا ہوگا ویری بریفلی۔ حجاج بن یوسف طائف میں پیدا ہوا تھا، امید گورنر تھا، اس کو یہ بہت پسند کرتے تھے، بہت ہی اگریسو آدمی تھا، بہت سے اس نے بھی ظلم کیے، اور بہت جو ہے مطلب جتنے بھی گورنر تھے ان سب میں بہت فیمس تھا، اور لوگ اس کو اس لیے پسند کرتے تھے کہ یہ بہت لوئل تھا امید کیلیفٹ کا۔ اس نے بھی بہت سے کام کیے، بیت اللہ حرہ میں بھی اس نے جو ہے وہ شامل تھا، اور بہت سے ایسے رولز بنائے، پولیس کا ہیڈ بھی ہو گیا تھا، اور اس نے ریفارمز تو بہت سے کیے، لیکن انصاف بہت سی جگہوں پہ نہیں ہوا، اور بیسیکلی اس نے عراق کو اور دوسرے جگہوں کو یونیفائی بھی کیا۔ کرنسی جو تھی اس زمانے میں رومن کرنسی چلتی تھی، اس کو درہمز میں چینج کیا، تو اس کے بہت سے کام بھی ہیں، بہت سے ریفارمز بھی کیے، لیکن جو مین چیزیں جس کا ذکر ابھی ہم کریں گے کہ اس نے کس طرح سے فار ایگزامپل عرب کو سپورٹ کر کے عجم کے خلاف بہت سے کام کیے، ایون کہ جو عرب نہیں تھے مسلمان تھے لیکن ان سے جزیہ تک لیتا تھا یہ، تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں۔ پھر عبداللہ بن زبیر جن کو جس طرح شہیدیہ، وہ بیسیکلی مہاجرین کے پہلے بیٹے تھے، یعنی جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو ان کے جو پہلی اولاد ہوئی مہاجروں کی مدینہ منورہ ہجرت کر کے، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، تو ان کی ایک بہت بڑی سگنیفیکنس تھی، اور یہ عشرہ مبشرہ میں بھی تھے ان کے والد زبیر بن عوام، تو بہت بڑی ویلیو تھی۔ اور ان کی جو والدہ تھی اسما بنت ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی ان کی والدہ، تو اس لحاظ سے وہ بہت ہی مطلب فرم مسلمان تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ ان کی خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا اس کا رول تھا 20 سال کا، تو یہ کافی چیزیں دوبارہ سے وہ ہوئی۔ اب جب اس کا بیٹا آیا ولید بن عبد الملک، اس نے 10 سال حکومت کی۔ اب یہ ہے یہ چھٹا جو والی ہے، یہ چھٹا ولید بن عبد الملک۔ اچھا، اس نے بھی بہت سی جنگوں میں حصہ لیا ہوا تھا، تو اس کی بھی ایک ویلیو تھی، پھر جو بھی ایکسپینشنز ہوئی تھی وہ بھی اس میں شامل تھا، اور حجاج بن یوسف سے اس کو بھی بہت زیادہ کلوزنس تھی، کیونکہ حجاج بن یوسف بہت لائل تھا ان لوگوں کا۔ پھر اس نے پھر یہاں سے مزید ٹیریٹوریز گین کی، جس میں نارتھ افریقہ، اسپین، سندھ اینڈ سینٹرل ایشیا وغیرہ، اور اسی دوران جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیریٹوریل گینز جو ہوئی ہیں وہ الولید ابن عبد الملک کے دور میں ہوئی ہیں۔ اسی نے جو ہے شام کی جو ایک بہت بڑی مسجد ہے جو آج بھی بہت مشہور ہے، گریٹ ماسک آف ڈیماسکس سیریا کی، وہ اسی نے بنوائی، اور اس نے بہت سے ویلفیئر پروگرام شروع کیے، بہت بہت اچھے کام کیے، اور پھر عمر جب یہ بہت زیادہ پیسفل اور ہر چیزیں بہتر تھیں، جو امید کیلیفٹ کا ایک اچھا دور تھا یہ، تو ولید نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو کہا کہ مسجد نبوی جا کے وہاں پہ وہ ان کے وہاں کے گورنر بنا کے کہ وہاں جا کے مسجد نبوی کو انہینس کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے اور ان کا جو حجرہ ہے تو اس کو جو ہے ایکسپینڈ کریں۔ اس میں پھر تھوڑے سے جو حجرہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور دوسروں کا، تو بہرحال وہاں پہ اس کو ڈیمولش کیا گیا، تو اس پہ بہت سے لوگ ناراض بھی ہوئے اور کنٹروورسیز بھی ہوئی، بہرحال تو 715 میں اس کا انتقال ہوا۔ اچھا، اب آپ لوگوں کو ایک تھوڑا سا ایک سمجھیے کہ ڈفرینٹ سائڈ آف دا اسٹوری جو کہ بہت سے لوگ مس کر جاتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ تین شخصیات کا ذکر کروں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے ریلیٹڈ ہے۔ محمد بن قاسم، آپ سب نے نام سنا ہوگا، یہ وہ ہیں جن کو حجاج بن یوسف کے بھتیجے بھی تھے، اور ان کو حجاج بن یوسف نے ہی ولید بن عبد الملک کے زمانے میں
سندھ بھیجا تھا جہاں انہوں نے حملہ کر کے اور مسلمانوں کی حکومت قائم کی تھی، اور تقریباً پاکستان میں آل دا وے اوپر چڑھتے چڑھتے، یعنی کہ سندھ فتح کرنے کے بعد ملتان تک پہنچ گئے تھے، اور پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کے بارڈرز تک پہنچ گئے تھے. تو یہ تھے محمد بن قاسم. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے، یہ دیبل سے یہاں داخل ہوئے تھے. یہ سمجھیں وہ ہے یہ عریبین سی، یہ کراچی کا بندرگاہ جہاں پہ لگتی ہے، تو یہاں سے داخل ہوئے. اس کے بعد پھر چلتے چلتے یہ آل دا وے ملتان تک پہنچے، اور پھر ملتان سے بھی آگے جو کشمیر کے بارڈرز تھے وہاں تک. تو انہوں نے یہ بہت ہی امن و امان والی حکومت قائم کر دی تھی محمد بن قاسم نے، اور لوگ ان کو اس طرح پسند کرنے لگے تھے کہ باقاعدہ ان کے بت بنا کے اس کو جو ہندو تھے وہ پوجنے لگے تھے، کیونکہ وہ ان کے لیے تو ایک فرشتہ بن کے آیا تھا، اس نے امن و امان قائم کر دیا تھا. پھر ایک دوسرے طارق بن زیاد، ان کا نام بھی سنا ہوگا، یہ وہ ہیں جنہوں نے اسپین کو فتح کیا. تو طارق بن زیاد ایک بربر فیملی کے آدمی تھے، اور موسیٰ بن نصیر وہاں کے گورنر تھے، آپ کے سمجھیے مراکو کے، مراکش میں. تو انہوں نے طارق بن زیاد کو بھیجا. یہ بھی ایک طویل واقعہ ہے کہ وہاں پہ ایک بادشاہ تھا اسپین میں جس کی بیٹی کو وہاں کے کسی نے گرفتار کر لیا تھا. تو بہرحال اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ لوگ آئے تھے ان کے پاس. تو موسیٰ بن نصیر نے یعنی کہ انصاف کی خاطر اپنے ایک فوجی جنرل کو بھیجا کہ تم جاؤ اور دیکھو کیا سلسلہ ہے. تو طارق بن زیاد گئے اور جبرالٹر سے داخل ہوئے، جبل طارق جس کو کہتے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے پھر جا کے حملہ کیا، اور پھر اس کو پورا اسپین، ایونچولی پھر پورا اسپین پہ قبضہ ہو گیا. تو یہ تھے طارق بن زیاد. 711، 712 میں محمد بن قاسم سندھ گئے، 711 میں طارق بن زیاد اسپین گئے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ ہے جبرالٹر جہاں پہ وہ موراکو سے یہاں سے نکلے اور کشتیاں لے کے یہاں گئے، اور پھر جب وہ انٹر ہوئے تو انہوں نے جب حالات دیکھے تو انہوں نے ساری کشتیاں جلا دی، اس لیے کہ تاکہ کسی سپاہی کو یہ نہ ہو کہ ہم واپس جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کشتیاں جلا دیں تاکہ پھر ہم یا تو جیتیں گے یا مریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی اور وہ سب جیت گئے. یہ آج کا اسپین ہے، یہ سمجھے یہ پورا اسپین ہے، اور یہ پرتگال کا ایریا ہے. پہلے پرتگال نے پورا اندلوسیہ کہلاتا تھا پورے کا پورا. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری شخصیت تھی قتیبہ بن مسلم. اچھا، یہ بھی ان کو بھی بھیجا گیا سینٹرل ایشیا کی طرف. اس کو بھی حجاج بن یوسف اور الولید ابن عبد الملک نے بھیجا، اور یہ کمانڈر تھے امید کیلیفیٹ کے. انہوں نے پھر وہاں جا کے فتوحات کی، اور وہ چلتے چلے گئے وہ رشیا کے بارڈر تک، اور یہ جو آج کے قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، کرزخستان، جس کو ٹرانس آکسیانا بھی کہتے ہیں، یہ ان تمام جگہوں کو فتح کرتے ہوئے یہ نارتھ اور ایسٹ کی طرف چلے گئے. اور انہوں نے جو ہے ویسٹرن چائنا کے بھی کچھ ایریا فتح کر لیے. تو اب آپ دیکھیے، ذہن میں لائیے کہ ایک ایسٹ کی طرف محمد بن قاسم پاکستان اور سندھ اور یہ ساری جگہیں، ایک جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا کی طرف پورا آپ کا یہ جو کیا کہتے ہیں یہ سارا ٹرانس آکسیانا، اور پھر تیسری طرف جو ہے طارق بن زیاد جو ہے وہ نارتھ افریقہ سے نکل کے پورے اسپین کو فتح کر لیتے ہیں. اب تینوں جگہوں پہ فتوحات ہو چکی ہیں، بہت ہی زیادہ سپورٹ ہے ان لوگوں کو وہاں کی. اور پھر جو ہے تقریباً 10 سال تک یہ لوگ وہاں رہے، اور انہوں نے بہترین ڈپلومیٹک ریلیشن شپ اور اسٹرکچر اور سارے قائم کر لیے. اس کی کتابوں میں تاریخ بہت کم ملتی ہے، کیونکہ ایک تو ہندوؤں نے اور دوسرے ممالک کے لوگوں نے، کرسچنز نے خاص طور سے اسپین میں، ہماری تاریخ کو دبا دیا، مٹا دیا، اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس کی کوئی تاریخ لوگوں کو نہ پتہ چل سکے. قتیبہ ابن مسلم کے نام سے بھی بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں. تو ایک بڑا ٹریجک ہے. لیکن بہرحال اس وقت آپ سوچئے، یہ سب تمام دنیا میں اس وقت مسلمان اس طرح سے پھیل گئے کہ اسپین میں اگر قبضہ رہ جاتا تو وہ پورے یورپ پہ کر لیتے، ادھر رشیا اور آپ کا پورا سینٹرل ایشیا اور منگولیا اور چائنا تک پہنچ جاتے، ادھر پاکستان، انڈیا اور آپ کے بنگلہ دیش، اور یہ ساری چیزیں فتح ہو چکی ہوتی تھی. لیکن کیا ہوا؟ اچھا، اب ولید کے رول کے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں، پھر آپ کو بتاتا ہوں ایکچوئل ہوا کیا. اب اس کے دور میں جو ہے وہ کوئی ایسی مطلب اپوزیشن وغیرہ مسلمانوں سے خلاف نہیں تھی. ایکسپینشنز بہت ہوئیں، اور پھر اس نے جو ہے وہ یہ جو تین مین کام کیے کہ جو ہے محمد بن قاسم اور یہ سارے جو پارٹس میں نے ابھی بات کی، اس نے یہ سارے قبضے کر لیے تھے. تو یہ ایک بہت اچھا دور تھا. اب کیا ہوا کہ جب ولید ابن عبد الملک کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک، جو تقریباً 2.5 سال رہا، یہ سلیمان. اب اس نے کیا کیا، کیونکہ ولید نے جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے نامینیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس سے سلیمان کی تھوڑی دشمنی ہو گئی تھی. تو اس نے
اب اللہ عالم، یہ ایک بہت ہی بڑا، یعنی کہ کیا کہنا چاہیے، ایک مسٹری ہے کہ ہوا کیا. لیکن سلیمان نے آتے ہی اس نے ٹیک اوور کیا. اور ویسے تو اچھا آدمی تھا اور دیندار بھی تھا اور خطبے وغیرہ بھی دیتا تھا. اور پھر اس نے یہ بھی اچھا کام کیا کہ جانے سے پہلے پہلے تو وہ اپنے بیٹے کو کرنا چاہتا تھا، لیکن عمر بن عبد العزیز کو نامینیٹ کر گیا. لیکن یہ کہ اس نے پھر ان چاروں کو، جو وہاں سے موسیٰ بن نصیر کو، محمد بن قاسم کو، قتیبہ بن مسلم کو، اور جو ہے وہ طارق بن زیاد کو، ان سب کو اپنے اپنے محاذوں سے واپس بلا لیا اور واپس بلا کے سب کو قتل کروا دیا. یہ کیا اس کے پیچھے حکمت تھی، کیا مسئلہ تھا؟ لیکن یہ سوچئے کہ مسلمان ورج پہ تھا کہ تقریباً پوری دنیا پہ قبضہ ہو جاتا مسلمانوں کو اور اللہ کا پیغام پہنچ جاتا. لیکن اس شخص نے کیا کیا، دشمنی میں، جیلسی میں، کہ اس نے خاص طور سے طارق بن زیاد اسپین سے، محمد بن قاسم ایسٹ سے، ساؤتھ ایسٹ سے، اور قتیبہ بن مسلم سینٹرل ایشیا سے بلا کے سب کو جیل میں ڈالا، پھر قتل کر دیا. اور پھر موسیٰ بن نصیر کو جیل میں ڈال کے رکھا اور بعد میں ان کا بھی بہت برا حشر کیا. تو بہرحال ایک سیڈ مومنٹ تھا یہ بھی مسلمانوں کے لیے. اچھا، اب آپ لوگوں کو صرف نقشے کے اوپر میں جلدی سے دکھا دوں کہ یہ ایکچولی کہاں کہاں تھا. تو امید کیلیفٹ کہاں تھی؟ سیریا میں. یہاں پہ امید کیلیفٹ تھی. یہاں سے بیٹھ کے پورا وہ جو سلیمان تھا وہ رول کر رہا تھا. تو پھر اس نے کیا کیا کہ طارق بن زیاد کہاں پہ تھے؟ طارق بن زیاد اسپین، بلکہ وہ فرانس کے ایریے تک پہنچ گئے تھے. یہ پورا اسپین فتح ہو چکا تھا، فرانس کے ایریے تک پہنچ گئے تھے. اور یہاں سے آپ سوچیں پھر آگے فرانس، جرمنی اور پھر پورا یورپ تھا یہاں سے. تو یہ ان کو واپس بلا لیا تھا. پھر دوسرا کیا تھا، محمد بن قاسم وہ سندھ میں تھے تو وہ یہاں داخل ہوئے، چلتے چلتے ملتان اور کشمیر کے بارڈر تک پہنچ گئے. تو محمد بن قاسم نے پورا یہاں تک فتح کر لیا، جس کی اب رینج میں آپ سوچ لیے افغانستان، انڈیا، یہ سارا چائنا، کشمیری، پورا اس کی رینج میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ قتیبہ بن مسلم جو ہیں یہ سینٹرل ایشیا میں آئے. اور انہوں نے پھر جا کے پورا یہ جو آج آپ کو اسٹیٹس نظر آ رہی ہیں جو رشیا، یونائٹڈ سوویت یونین سے الگ ہوئی، رشیا یہاں ہو گیا، اور پھر یہ قازقستان، یہ سارے انہوں نے فتح کرتے ہوئے یہ بھی آل دا وے پہنچ گئے. تو یہ پورا آپ کا، اب دیکھیں یہ مزید اگر آگے جاتے تو چائنا جاتے، منگولیا جاتے، رشیا کے نارتھ علاقوں میں جاتے، پورا برما، تھائی لینڈ، انڈیا، بنگلہ دیش، تو یہ پورا فتح ہو جاتا. اسی طرح سے یہاں پہ طارق بن زیاد یورپ میں جاتے، یہ پورا فتح ہو جاتا. محمد بن قاسم آلریڈی تھے، وہ ساؤتھ میں جاتے، انڈیا فتح ہو جاتا. تو بہرحال تو ان جگہوں سے سلیمان بن عبد الملک نے بلایا. اور پھر جو ہے وہ یہ ایک ہسٹری کا پارٹ بن گیا. اور آج تک کسی کو 100% یہ نہیں پتا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی تھی. اللہ عالم. اچھا جی، اب سلمان کا وہ ہو گیا، بیمار پڑ گیا، تو اس نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو جو ہے اب نامینیٹ کیا. اچھا، اب عمر بن عبد العزیز کا دور ایسا ہے، صرف 2.5 سال کا دور ہے، لیکن ان کا دور ایسا ہے کہ لوگ ان کو پانچویں خلیفہ بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اب دیکھیے عمر بن عبد العزیز کون ہے. اب یہ عبد الملک کے، سوری، مروان کے دوسرے بیٹے عبد العزیز تھے، ان کے بیٹے ہیں. تو یہ عبد الملک کے خاندان سے ابھی نہیں ہے، لیکن بعد میں دوبارہ عبد الملک کے خاندان میں حکومت آ جائے گی. یہ بھی ایک چارٹ ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. حضرت عمر بن عبد العزیز جو ہیں وہ بہت زیادہ رسپیکٹڈ تھے، بہت دیندار تھے. وہ خلافت لینا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ بھائی، کیونکہ وہ دیکھتے آئے تھے کہ بنو امیہ میں مسلسل لوگ جو ہیں وہ جو ہے اپنے اپنے عیش و عشرت کے لیے اور اس کے لیے مال جمع کرتے تھے اور ڈسکریمنیشن کرتے تھے نان عربس کے ساتھ. انہوں نے کہا میرے اوپر یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی، اگر تم لوگ ایگری کرتے ہو تو میں خلیفہ بنوں گا. تو وہ خلیفہ بنے. اور وہ اس سے پہلے وہ مدینہ منورہ میں گورنر بھی تھے. اور آپ سوچ لیجئے کہ ان کی والدہ کا نام ام عاصم تھا، اور جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی. ٹھیک ہے. تو ان کا ایک بہت بڑا رتبہ تھا. اور ان کے والد جو ہیں وہ ایجپٹ کے گورنر بھی رہ چکے تھے. تو ان کی تربیت اور تعلیم و تربیت بہت اچھی ہوئی تھی اور بہت دیندار آدمی تھے. تو انہوں نے بہت سی چیزیں، ریفارمز لے کر آئے. پورا جو امیر معاویہ کے دور، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے چیزیں شروع ہوئی تھیں، وہ یعنی خلفاء راشدین کے بعد سے وہ سب ختم کر کے انہوں نے جو ہے بالکل خلفاء راشدین کے دور تک کا واقعہ لے آئے تھے. اور اس کے اوپر ان کو 2.5 سال لگے صرف. لیکن یہ کہ پھر ان کو بھی زہر دے دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا. لیکن انہوں نے اب دیکھیں جو کچھ ایسے کیے تھے، انہوں نے کیا 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 کہ اسٹیٹ ٹریجری جو تھی، بیت المال تھی، وہ بیسیکلی
पर्सनल प्रॉपर्टी बन चुकी थी लोगों की। वो कोई आम लोगों की उससे मदद नहीं होती थी। रिलीजियस वैल्यूज जो है खत्म हो चुकी थी। जनरल पब्लिक के पास कोई फ्रीडम नहीं थी। जो भी हुकूमतों ने किया, जो तक आजकल दुनिया में है, पाकिस्तान में और सारी मुसलमान दुनिया में है, कि जो लीडर्स होते हैं बस उन्हीं की चलती है, आम आवाम की कोई से नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो रिच से रिच होते चले जा रहे थे, और आम आम आवाम जो है वो गरीब से गरीब होती चली जाती थी। तो उन्होंने ये तमाम चीजें खत्म करके खुलफा राशिदीन की तरह की हुकूमत लेकर आए। उन्होंने क्या किया कि जो वेल्थ थी लोगों की वो उनको वापस की, जो लोगों ने छीनी हुई थी। बाकायदा प्रॉपर्टीज के कागजात उन्होंने, जो लोगों ने गलती, जो जुल्म से छीने हुए थे, उसको मंगा के फाड़े, और जो उसके जो ओनर थे, असल ओनर थे, उनको दे दिए गए। उन्होंने सारे अपने रिश्तेदारों को जमा किया, और उन्होंने अपनी जो है वो 1/3 ऑफ देयर वेल्थ, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी दौलत नहीं है, तो ये बैतुल माल में जमा करा दो। तो उनके रिश्तेदार, बेटे, सब बहुत नाराज हुए, और उन्होंने बाकायदा, कुछ लोगों ने उन्होंने थ्रेटन भी किया, लेकिन फाइनली सब उन लोगों ने फिर एक्सेप्ट कर लिया। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि तुम लोगों को मैंने तालीम दी, तरबियत दी, तुम लोग अपनी अपने पैसे खुद कमाओ, तो मुझे तो कम अज कम जहन्नुम में जाने से बचा लो। तो बहरहाल ये तमाम चीजें उन्होंने की, और मतलब ये सारी लिस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा कि कितनी जो जिजिया था नॉन अरब से लेते थे वो खत्म किया, और जो शराब थी वो आम हो चुकी थी उसको बैन किया, और बल्कि मोरल और रिलीजियस वैल्यूज को रिवाइव किया। एक वो जो खतीब थे उस जमाने में, ये भी एक बहुत ज्यादा हिस्ट्री में आप पाएंगे कि हजरत अमीर माविया के जमाने से लेकर जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बाकायदा खुतबे में उनके खिलाफ बातें की जाती थी और बताया जाता था लोगों को। तो और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ, तो उन्होंने उस चीज को बंद कर दिया। उन्होंने कहा अब कोई हजरत अली और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा। और फिर उन्होंने उस चीज को रिप्लेस करके, जो आज आप लोग अगर जुमा खुतबा सुनते हो, तो उसके अंदर ये जो ये जो स्टेटमेंट अभी मैं पढ़ रहा हूँ, इसको आप देखेंगे तो यही है जो हर खुतबे में आज भी पढ़ा जाता है। ये उन्हीं की सुन्नत से है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बगी यअिदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये आज भी आप खुतबे में सुनते हैं, ये उन्होंने शुरू किया था। अच्छा, और भी सारी चीजें हैं, सब इंशाल्लाह आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एक वाकया है जो मैं आप लोगों से कहता, जो आपने शहबाज लोग समझते हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का है, लेकिन उनकी फेमस सेइंग ये थी कि अगर दजला और फरात दो रिवर्स है ना, जो फरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी हलाक हो जाए तो उसके बदले में उमर पकड़ा जाएगा। ये अब कहते थे कि अगर पूरे इनकी टेरिटोरी में जहां इनकी हुकूमत है, अगर एक बकरी का बच्चा भी हलाक हो जाए तो उमर पकड़ा जाएगा, यानी कि उनको अल्लाह ताला उनको पकड़ेगा कि तुम्हारी हुकूमत में ये कैसे हुआ। सुभान अल्लाह। तो ऐसे लोग थे, ऐसे अच्छे लोग, यानी कि बुराई में अचानक से अल्लाह ताला की तरफ से हिकमतन कोई ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि ना सिर्फ उन्होंने रिवाइव किया बल्कि खुलफा राशिदीन की तरह की हुकूमत को रिवाइव कर दिया। ये एक चार्ट है जो इनकी वालदा और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। उम्मे अस्मा बिन आसिम, इनके वालिद थे आसिम बिन उमर, और ये थे फिर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे। तो इस लिहाज से इनका रिश्ता उनसे मिलता है। फिर अब मैं यहाँ थोड़ी तेजी से गुजरूंगा। यजीद इब्ने अब्दुल मलिक, यानी कि उसके बाद पे अब्दुल मलिक के जो ये वाला बेटा 9 नंबर पे हुकूमत में आया। ये चार्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। इसने भी तकरीबन 4 साल हुकूमत की, और इसने कुछ चीजें जो है शुरू में उसने चलाने की कोशिश की, जैसे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज चलाते थे, लेकिन फिर दूसरे लोग गालिब आए। जैसे ही हजरत उमर अब्दुल अजीज की हुकूमत खत्म हुई, दूसरे लोगों ने फिर वही चीजें शुरू कर दी। तो इसी के दौर में सारी बदमाशियां और वो दोबारा से जो सारे रिफॉर्म्स हुए थे उनको खत्म कर दिया गया था, और आखिर आखिर में फिर बहुत सी इनकी, अब समझें, डिमाइस शुरू हो गई थी, यानी कि डिक्लाइन शुरू हो गया था। फिर हिशाम बिन अब्दुल मालिक, अब हिशाम जो है हिशाम फिर इनके भाई खलीफा बने। ये जो है 19 साल रहे, और बेसिकली बहुत सी चीजें इसके दौर में भी हुई, लेकिन ये कि कोई ऐसे खातिर खा कोई हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की तरह कोई हुकूमत नहीं आ सकी। थोड़ी चीजें बेहतर हुई, दोबारा से रिफॉर्म्स वगैरह आए, लेकिन इतने नहीं हुए। हालांकि 19 साल की हुकूमत थी, लेकिन बहरहाल कंपेयर टू अदर्स इनके दौर में भी चीजें बेहतर हुई। फिर वलीद बिन यजीद आए। अब वलीद जो है, ये वलीद टू बिन यजीद, ये नंबर 11 पे आए हिशाम के बाद। 11 के बाद फिर इनका जमाना सिर्फ 1.5 साल का रहा।
اس کے بعد پھر یہ سب جو میں نے سلائڈز بنائی ہیں اس کو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ، کیونکہ وقت کم ہے. پھر ولید 3 آئے. ولید 3 جو ہیں وہ بیسیکلی یہ تھے، یہ الولید کے بیٹے تھے. سوری، ولید 3، ولید ہاں 11 نمبر پہ یہ آئے. اس کے بعد پھر 12 نمبر پہ یزید 3 آئے. یزید 3 آئے، یہ الولید کے بیٹے تھے. اور پھر سمجھیے ابراہیم الولید آئے. ابراہیم جو ہیں وہ یہ تھے، یہ بھی الولید کے دوسرے بیٹے تھے، یہ 13 نمبر پہ. اور آخر پھر مروان 2 آئے. اور پھر مروان 2 جو ہیں یہ 14ویں وہ تھے. اور ابراہیم کے بعد مروان آئے، مروان بن محمد، ان کی 5 سال کی حکومت تھی. اور پھر یہی دور تھا جب پھر جو ہے وہ عباسی حکومت نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کے خلاف چیزیں تو پک رہی تھیں. تو پھر ایران کی طرف سے ابو مسلم خراسانی ایک شخص تھا، وہ اٹھا اور اس نے پھر اہل بیت کو اور تمام لوگوں کو جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف تھے، امیہ کی فیملی کے، ان کے خلاف ان کو لے کر آئے. اور پھر جو ہے آپ سمجھیے کہ آ، عباسی حکومت آ گئی. تو مروان 2 بن محمد کے بعد جو ہے آپ سمجھے ان کا ایک مروان عبد الرحمن اول تھا جو اسپین میں چلے گئے تھے، جن کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں. اور پھر دوسری طرف عبداللہ الصفاح آئے، جنہوں نے پھر بہت ہی بے دردی سے امیت کے جتنے لوگ بچے تھے امیہ خلافت کے، ان کو قتل کیا. اور صرف ایک شہزادہ بچہ تھا، یہ بھاگ کے اسپین چلے گئے اور وہاں جا کے حکومت کی. لیکن انہوں نے پھر جو عباسی حکومت تھی اس کی داغ بیل ڈال کے پھر چیزیں آگے چلی. اچھا اب یہ امید خلافت کی جو 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 اس کی ڈکلائن کے ریزنز تھے، تو یہ سارے میں نے آلریڈی آپ لوگوں سے ذکر کر دیا ہے کہ انہوں نے عرب کو بہت آگے بڑھایا تھا، عجم کو بالکل نیچے کر دیا تھا. جو ہے امیر لوگ امیر ہوتے چلے جا رہے تھے، غریب غریب، اور امیروں اور غریبوں میں بہت زیادہ فاصلے ہو گئے تھے. اور جب انہوں نے اپنا ٹائم صحابہ کے ساتھ اور لوگوں نے کمپیئر کیا تو یہ دور بہت ہی انہیں برا لگا. خارجائز جو تھے، خوارج جس کی لاسٹ کلاس میں ذکر کیا تھا، ابھی بھی سوسائٹی میں موجود تھے اور وہ فتنہ گری چلا رہے تھے اپنی، اور وہ ایکسٹریم پہ جاتے تھے، ہر چیز کو ایکسٹریم کے اس پہ سوچتے تھے. اسی زمانے میں پھر جو ہے چونکہ یہ اہل بیت کو اتنا وہ نہیں دیا گیا، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی جو آل اولاد تھی، اس نے کہا کہ ہم بھی اہل بیت ہیں اور ہم اہل بیت کا ساتھ دیں گے. تو پھر وہ کائنڈ آف جو آج ہم جن کو شیعہ اور سنی بولتے ہیں، جو اہل تشیع تھے یا اہل بیت کے جو لوگ تھے، انہوں نے ساتھ دیا عباسی حکومت کا، اور اس طرح سے عباسی حکومت نے امید حکومت کو ختم کر دیا. تو یہ سارے ریزنز تھے. اچھا سچویشن کیا تھی کہ شیعہ جو تھے، وہ سپریس ریلیجس مائنورٹی تھے. ٹھیک ہے، اس کو غور سے سنیں. شیعہ جو تھے وہ اس وقت سپریس ریلیجس مائنورٹی تھے اسلام میں. پرشینز جو تھے وہ سپریسڈ ایتھنک مائنورٹی آف اسلام تھے، کیونکہ عرب کو بہت زیادہ وقت دی جاتی تھی اور عجم کو، نان عربس کو بالکل آؤٹ کر دیا جاتا تھا. جس طرح سے اہل بیت کو آؤٹ کیا جاتا تھا، اسی طرح سے پرشینز کو آؤٹ کیا جاتا تھا. اور شیعہ جو تھے وہ اگینسٹ آل پریویس ریلیجس اسٹیبلشمنٹس. شیعہ کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ پارے جتنے تھے حضرت علی کے علاوہ سب کے وہ خلاف تھے. پرشینز ور اگینسٹ دی عرب پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ. تو اب ان لوگوں کا ایک نیچرل سمجھے وہ بنتا تھا کہ یہ لوگ مل کے پھر امیہ خلافت کے اگینسٹ کھڑے ہوں اور پھر ان کو الٹ دیں، اور ایگزیکٹلی یہی ہوا. اور پھر وہ بہت سی ریبیلین ہوئی. اس کو ہم انشاءاللہ جب باسی خلافت کے بارے میں پڑھیں گے تو آگے چل کے پھر ہم ڈسکس کریں گے. یہ میں نے سارا جو ابھی ذکر کیا اسی سلائڈز میں ہے، آپ لوگ انشاءاللہ دیکھ لیجیے گا. یہ جو زیب پہ ایک فائٹ ہوئی تھی ابو مسلم خراسانی اور ابراہیم مروان کے، ابراہیم جو تھا جو لاسٹ امیت کیلفت مروان تھا، اس کے قتل کا واقعہ یہ ہم خلافت بنو عباس میں پڑھیں گے. اچھا اب تھوڑی سی دیر اور دے دیجئے تاکہ اب ہم اپنا پورا فوکس چینج کرتے ہیں اسپین کی طرف. ہسپانیہ یا اندلوسیا، الاندلوس یا اندلوسیا یا مسلمز ان اسپین. یہ بیسیکلی آپ سمجھیے 711 جب طارق بن زیاد نے حملہ کیا تھا، وہاں سے لے کے 1031 تک ان کی حکومت رہی، 320 سال. یہ امیت خاندان کے انڈر تھی. پھر امیت سے ہٹ کے یہ دوسری ہے لیکن مسلمانوں ہی کی رہی. اور پھر 1492 میں کمپلیٹ انخلا کر دیا گیا مسلمانوں کو. قتل و غارت کا ایک بہت بڑا بازار یہاں بھی گرم ہوا. اس کو ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. اچھا اب اس کو شروع کرنے سے پہلے اسپین کی آپ تھوڑے سے جغرافی اس کی دیکھ لیجئے. یہ دیکھیے یہ اسپین ہے آپ کا، اور اس وقت یہ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں. لیکن یہاں سے جب سیری
لیکن یہ کٹ گیا. یہ بھی ایک اسی کا نقشہ ہے. یہ کیلیفٹ آف کورٹوبا جو تھی، وہ جو پھر بعد میں بنی تھی، وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ بھی ذکر کریں گے. اور یہ حال ہو گیا تھا جب مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو یہ پورا گرین جو ہے یہ آپ کو سب مل رہا ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان علاقوں پہ بھی اور پھر فرانس میں بھی قبضے شروع ہو گئے تھے. اب یہ جب واپس ہونا شروع ہوا سلسلہ، تو اسپین سے آپ دیکھیے کہ اب کرسچنز نے دوبارہ سے حملے کرنے شروع کیے. تو آہستہ آہستہ اب یہ کس طرح سے چینج ہوتے 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 یہ گرین میں مسلمان ختم ہوتے ہوتے پھر 1492 میں پورے کا پورا یہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا، مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا. اور جو لوگ جن لوگوں نے کرسچینٹی قبول کر لی صرف ان کو چھوڑا، باقی لوگوں کو نکال دیا. اس میں جوز اور مسلمان دونوں شامل تھے. جوز کو بھی نکال دیا تھا یہاں سے، یہودیوں کو. اور یہ امیت کیلفٹ کے دوران کا ایک نقشہ ہے. تو یہ آپ کو اس وقت دنیا میں کیا چل رہا تھا. 750 میں جب عباسی حکومت آئی، کہ ٹینگ ڈائنسٹی تھی چائنا میں، اور پھر پاورفل کنگڈمز تھیں انڈیا پاکستان کے ایریز میں، اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، الاندلس اسلام میں کیا ہوا. اور اسپین واز کنسیڈرڈ اے کراؤن جول آف مسلم امپائر. اب جس طرح سے ابھی ہم دیکھیں گے کہ عباسی خلافت میں ایک گولڈن پیریڈ آیا تھا ہارون رشید کے زمانے میں، بالکل اسی طرح سے جب یہ عبد الرحمن 3 ایک خلیفہ تھے اسپین کے، ان کے زمانے میں جو ہے یہ گولڈن پیریڈ تھا اسپین میں. تو ولید عبد الملک کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب طارق بن زیاد گئے تھے تو انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ قبضہ کیا. اور اس کے بعد پھر عبد الرحمن جو تھے یہ وہ شہزادے تھے جو عباسی حکومت کے ظلم و ستم سے بچ کے جب یہ بھاگے تو یہ پہنچتے ہوئے وہاں پہنچ گئے. اور ان کو بلکہ الداخل بھی کہا جاتا ہے، عبد الرحمن الداخل، کیونکہ یہ وہاں پہ داخل ہوئے تھے اسپین میں. اور جب یہ وہاں گئے تو وہاں پہ اب تھوڑی سی مسلمانوں کی حکومت تھی تو امید امپائر، لیکن اب انہوں نے جب دیکھا کہ سیریا میں تو امید امپائر ختم ہو گئی، تو جب یہاں پہنچے تو ان کو وہاں بہت عزت ملی اور ان کو وہاں کا خلیفہ بنا دیا گیا. اچھا، اب یہ تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیجئے کہ شروع میں ایک ڈیپینڈنٹ ایمریٹ تھی 722 سے 756 تک. پھر انڈیپینڈنٹ ایمریٹ ہوئی، یعنی کہ وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ تھے، اور وہ اپنا 756 سے 929 تک. پھر ایک خلافت ہوئی جس کو آپ مطلب یہ کہ ان کی خلافت امیت کی تو ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے آگے چلائی. پھر مراکو سے دوبارہ سے المورود آئے ان کو بچانے کے لیے. پھر الموحدز آئے، اور پھر ڈکلائن آف مسلم شروع ہوا 1130 سے، اور 1492 میں کمپلیٹ انخلا ہو گیا. اور یہ تقریباً جو آئیبیرین پیننسولا میں جو فرسٹ وہ تھی، وہ ڈائنسٹی تقریباً 300 سال تک چلی تھی. اچھا، اب یہ ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سلائڈز میں آپ لوگوں کے ساتھ سلائڈ شیئر کروں گا. اور پھر جو ہے عبد الرحمن اول جو ہے ان کا زمانہ 32 ایئرس تک چلا. یہی وہی تھے جو شہزادے تھے امیت کیلیفٹ کے، اور انہوں نے بہت بہترین کام کیے، ایک پورے لوگوں کو یونائٹ کیا، کیونکہ تھوڑا سا ڈس یونٹی شروع ہو چکی تھی. یونائٹ کر کے ان لوگوں نے پھر جو ہے حکومت قائم کی وہاں پہ، پڑھائی لکھائی کے اور لوگوں کو نالج دینے کے، پڑھنے پڑھانے کے، ٹیچنگ اینڈ لرننگ شروع ہوا. اور پھر یہ کہ بیچ میں کچھ ایشوز ہوتے تھے تو وہ جو بربر جہاں سے طارق بن زیاد آئے تھے وہیں سے پھر کچھ لوگوں کو یہ بلا لیتے تھے، اور اس طرح سے چیزیں چلتی چلی گئیں. اچھا، اب یہ اندلوسیہ کا یہ جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا، یہ سارا وہ نقشہ ہے، دونوں طرف دیکھ لیجئے، نیا اور پرانا. اچھا جی، اب امیہ ڈائنسٹی جو تھی وہ بڑی بڑی جسٹ تھی. یعنی کہ اسپین میں جو تھی نا، وہ کرسچنز اور جوز جو وہاں رہتے تھے، وہ آہستہ آہستہ جب انہوں نے مسلمانوں کا کلچر دیکھا، ان کا انصاف پسندی دیکھی، تو وہ آہستہ آہستہ گھلتے ملتے چلے گئے. بلکہ یہاں تک اثر ہوا کہ بہت سے لوگوں نے عرب کے لباس پہننے شروع کر دیے. وہ جو پولیگمی تھی، یعنی کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں وہ مسلمانوں کی طرح کرنے لگے تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ مطلب جو بھی مسلمانوں کو جزیہ دینے لگے تھے، یعنی خود سے خوش ہو کے. تو اس وقت بہت ہی پیسفل ٹائم تھا اسپین کا. یہ بھی آپ کو تاریخ کی کتابوں میں بہت کم ملے گا. بلکہ اسپین میں بعض لوگ رہتے ہیں جن سے میری بات ہوئی، وہ بتاتے ہیں کہ ان کے بچوں کو مسلمانوں کی اسپین کی تاریخ ہی نہیں پڑھائی جاتی. سبحان اللہ. اور یہ تقریباً 600 700 سال کے اوپر مبنی ہے.
दोबारा। तो जो है बहुत से जुल्म सितम होते थे, सब चीजें इन्होंने खत्म की, चीजें आगे बढ़ती चली गई। और जो है उन्होंने ये सारी जो मैं आपको बता रहा था, और उन्होंने कभी ब्लास्फेमी नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था मुसलमान इस चीज के उसके बहुत नाराज होते हैं इस बात पे। और फिर बाज ऐसी कंडीशन थी जो उनके ऊपर इम्पोज की, उन्होंने बिल्कुल आराम से उसको एक्सेप्ट की। और यही वो गोल्डन एज थी जिस दौरान एजुकेशन, फिलॉसफी, रिलीजियस टॉलरेंस और इंसाफ पसंदी का रूल जो है वो उसका बोलबाला था। ये यकीन करें आप, कितनी भी स्पेन की हिस्ट्री की किताबें उठाएं, अनलेस कि वो किसी ऐसे मुसलमान ने लिखी है कि जो ये सारी चीजें उसमें मेंशन है, अदरवाइज ज्यादातर लोग उसको बिल्कुल अलग अंदाज से उसको डिपिक्ट करते हैं। बल्कि मुझे एक किताब मिली, एक वेस्टर्न ऑथर ने कर्तोबा के बारे में, करतबा के बारे में लिखा कि देवर 500,000 इनहेबिटेंट्स, यानी करतबा जो एक शहर था स्पेन का, देवर 500,000 इनहेबिटेंट्स लिविंग इन 113,000 हाउसेज, 1,13,000 घरों में रहते थे। देवर 700 मॉस्क, 700 मसाजिद थी, 300 पब्लिक बैथ्स, लोगों के शावर लेने के लिए 300 पब्लिक बैथ्स थे, स्प्रेड थ्रू आउट द सिटी एंड इट्स 21 suburbs. The streets were paved and lit. There were bookshops and more than 70 libraries. तो ये हाल था मुसलमानों की सिविलाइजेशन का वहां पे जब मुसलमान पहुंचे हैं। तो उन्होंने इंसाफ ही इंसाफ फैला दिया था। बल्कि ये वही वक्त था कि जब यहूदियों के जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं उन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं इस दौरान। और आप सोचिए कि उस जमाने में मुसलमानों ने यहूदियों को भी प्रोटेक्शन दी, क्रिश्चियंस को भी प्रोटेक्शन दी, और एक इंसाफ पसंदी का माहौल क्रिएट किया। जबकि जब क्रिश्चियंस ने दोबारा मुसलमानों को निकालना शुरू किया, तो उन्होंने एक कत्ल गारत मचा के रख दी थी। तो ये जो डिवाइड होने शुरू हुए, अच्छा मुसलमानों का भी डिक्लाइन कैसे हुआ कि ये फिर आपस में जब इतनी बड़ी हुकूमत हो गई तो ये आपस में लड़ना शुरू हो गए। एक एक वर्ड इस्तेमाल होता है ताइफाज। ताइफाज बेसिकली मतलब होता है मिनी किंगडम्स, या छोटी छोटी जो किंगडम्स लोग अपनी बना लेते हैं। तो ये टोलीडो से शुरू हुआ, ये पूरा स्पेन है, ये टोलीडो से शुरू हुआ, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों का डिक्लाइन शुरू हो गया। और फिर जो है फिर यूसुफ बिन ताशफैन का भी आपने नाम सुना होगा, बीच में जब बहुत मसाइल थे, तो फिर ये भी एक बर्बर थे, इनको मोरक्को से बुलाया गया, इन्होंने आके बहुत बेहतरीन तरीके से दोबारा से हुकूमत कायम कर दी। लेकिन फिर वो डिक्लाइन आगे चलता चला गया, और और फिर जो है ये सिलसिले खत्म हो गए। ये जो मुस्लिम इन स्पेन थे, यानी उमैयद डायनेस्टी के जो लीडर्स हैं, ये उनके मतलब कितने साल उन्होंने हुकूमत की और क्या क्या काम किए, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए इसमें मेंशन कर दिया है। अब्दुलरहमान थ्री जो है ये वो था जिसमें गोल्डन पीरियड आया था, जिसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स है, उन्होंने सारे स्पेन को एक पढ़ी लिखी इंपॉर्टेंट जगह बना दी थी। ये सारी चीजें मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं, ये सारी हो गई। तो बहुत सी, यानी कुरानिक कैलीग्राफी हो, मतलब कोई भी आर्ट हो, इस्लामिक आर्ट हो, या मसाजिद हो, या स्ट्रक्चर हो, कंस्ट्रक्शन हो, हर चीज में इन्होंने तरक्की की थी। और पूरी दुनिया से लोग पढ़ने पढ़ाने यहाँ आते थे, पूरी दुनिया से लोग सीखने सिखाने यहाँ आते थे, और यहाँ से नॉलेज ले के फिर वो जो आपको यूरोप में बहुत सी तरक्की मिली, और फिर जो रेनेसांस का पीरियड है उसको जिक्र करूंगा अगली क्लास में, वो तमाम इन लोगों से सीखे, और हारून रशीद अब्बासी हुकूमत से सीख के ये लोग यूरोप गए, जिन्होंने फिर दोबारा रिवाइवल किया, और आज मुसलमानों को उस लेवल पे ले आया जिस लेवल पे वो खुद थे उस जमाने में। और फिर ये कुर्तवा का जो मस्जिद है वो आप सबको पता है कि एक आर्किटेक्चरल वंडर है। तो अच्छा जी, तो ये सारी चीजें हो गई, ये सारा आप लोगों को बता दिया। स्पेन की हुकूमत भी 1492 में खत्म हो गई। अब चूंकि हम स्पेन का जिक्र कर रहे थे, तो अब हम वहां पे आज स्टॉप करके अगली दफा अब हम अब्बासी हुकूमत 750 में ही, स्पेन की एक्चुअल अब्दुलरहमान वहां गए थे और 750 में ही अब्बासी हुकूमत शुरू हुई थी। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम अब्बासिड कैलिफेट का जिक्र करेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।